अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अनसेंसर्ड और मैं हूं मिसबा से। नाजरीन, रोता, चीखता, चिल्लाता, सिसकता, बिलकता और अपनी बका की जंग लड़ता मकबूजा फ़लस्तीन, जिसे काबिज़ इसराइल ने जुल्म सितम के पहाड़ जिस पर तोड़ रखे, अब उसे इस्लामी बरादर जो मुल्क है UAE मुत्तहिदा अरब अमारात तस्लीम कर चुका है। पूरी पाकिस्तानी कौम इसकी भरपूर तरीके से मज़म्मत करती है और उम्मत मुस्लिमा का इस पर क्या रिएक्शन है, वो किस तरह इस इक़दाम को देखती है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ बड़े मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। राना बशारत अली हैं, समाजी शख्सियत हैं और आलमी सतह पर मुसलमानों के हकूक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम सर। सबसे पहले बात करेंगे इसी इक़दाम के ऊपर। सर, UAE जो है वो इसराइल को तस्लीम कर चुका है, मुस्लिम दुनिया में खामोशी दिखाई देती है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं मिल्लत इस्लामिया के हर उस फ़र्द की तरफ से फ़लस्तीन के बच्चे बच्चियों और उन हज़ारों लाखों मुसलमानों शुहदा से शर्मिंदा हूँ कि हमने उनके खून का सौदा कर दिया। जैसा कि आप जानती हैं कि इस वक्त 56 इस्लामिक ममालिक हैं। हम पूरी दुनिया में तेल, सोने और दौलत के हिसाब से सबसे बड़ी दूसरी मईशत है दुनिया की, पूरी इस्लामिक ममालिक। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से हट चुके हैं और जिसकी वजह से हम दुनिया और आखिरत में रुसवा हो रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हम अरब लीग और OIC को मुत्तहिद करके फ़लस्तीन को आज़ाद करवाते, फ़लस्तीन के लिए नाराए जहाद बुलंद करते, लेकिन जहाँ पर इक़्तिदार उन लोगों के हाथ में हो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बजाय अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों से डरते हो, जिनका ईमान ये है कि अगर अमेरिका बहादुर खुश है तो उन्हें इक़्तिदार मिल जाता है, अगर अमेरिका चाहता है तो वो ताकत में रहते हैं, उन लोगों से हक और सच और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा, शाम, सीरिया जैसे मसाइल को हल करवाना और उनसे तवक्को रखना कि उनके बारे में हक बात करें, ये बाइसे शर्मिंदगी है। इन लोगों में अल्लाह और अल्लाह ने इक़्तिदार तो ज़रूर दिया है, लेकिन इनका ये ईमान है कि ये इक़्तिदार इन्हें अमेरिका से मिला है। अरब अमारात का जो इसराइल के साथ मुआहिदा है, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इसराइल के वजूद को मानने की तरफ सबसे पहला इक़दाम है। चाहिए तो ये था कि मुस्लिम उम्मा मिलकर इसराइल, ना सिर्फ इसराइल के साथ बल्कि जो ममालिक इसराइल के साथ तजारती और सफारती तल्लुकात रखते, उनके साथ अपने तल्लुकात ख़त्म करते और उनके साथ बायकाट करते। लेकिन बहैसियत मुसलमान मस्जिद अक्सा हमारे लिए इंतहाई अहम दर्जा रखती है। यहाँ से नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात के नबियों की इमामत फरमाई थी और यहीं से वो जो है अल्लाह ताला से मिराज के लिए गए थे। खैर, यहाँ पे इस्लामिकली तो बातें करना शायद बहुत आसान है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ कि इस वक्त पूरी मिल्लत इस्लामिया जो है वो क्यों नाकाम है। उसकी वजह यह है कि आपने पूछा कि हम मुसलमान नाकाम क्यों हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम कुदरत बनाया है, निज़ाम दुनिया को चलाने के लिए एक सिलसिला बनाया है, जिसमें 3 चीज़ें बड़ी तय हैं कि उन कौमों ने दुनिया में हमेशा तरक्की की है जिन्होंने तालीम, रिसर्च और साइंस में कामयाबी हासिल की है। उन कौमों ने हमेशा तरक्की हासिल की है जिन कौमों ने ताकत के हसूल के लिए जद्दोजहद की है। उन कौमों ने भी हमेशा दुनिया में तरक्की की है जिन्होंने अपने मुआशियात को बेहतर फरमाया है। यहाँ पर मैं कुस्तन जो है वो एक बड़ा हिस्टोरिकल वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूरी अरब पर इस्लामिक रियासत बना रहे थे
تو وہاں پہ بہت سی چیزیں جو اہم تھیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی اہم تھی کہ آپ نے سب سے پہلے عرب جو مکہ کے لوگ تھے، جو مدینہ کے لوگ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے تھے، ان پہ تعلیم کا زور دیا، ان پہ ریسرچ کا زور دیا، لیٹسٹ ٹیکنالوجی انہیں حاصل کرنے کے لیے ترغیب دی، ان کے فنانس بزنس کے حوالے سے ان کو مضبوط کیا، کیونکہ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ نظام قدرت ہے کہ یہ تین چیزیں چاہے ملکوں میں ہوں، چاہے عوام میں ہوں، چاہے کسی عام بندے میں ہو، جن لوگوں نے ان کو اپنا لیا ہے وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، جب خلافت ختم ہوئی 1926 میں، تو مسلمان یکتشتہ طور پر ٹوٹ گئے۔ یہ ایک اسلامک ممالک جو 3 بر اعظموں میں تھی، اس کے ٹوٹنے کے بعد کوئی 28 سے زیادہ مسلم ممالک دنیا میں وجود آئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے ٹوٹنے کے بعد ہم پھر بھی خلافت پہ اکٹھے رہتے، ہم ایک رسی کو تھامے رکھتے، ہم ممالک بن گئے۔ ہم مسلم امہ کا جو کنسیپٹ تھا کہ ہم مسلمان اکٹھے ہیں، وہ ہم ٹوٹ گئے اور ہم مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ عراق ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی، یہ ایران ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سعودی عربیہ، یہ حبابی ہے، یہ پاکستان ہے، یہ سنی اور مکسر۔ ہم اس ڈویژن میں پڑ گئے، پھر اس ڈویژن سے آگے ایک ڈویژن پیدا ہوگی، یہ پاکستانی ہیں، یہ بنگالی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ نے اچھا سوال کیا کہ ہمارے ٹوٹنے کی وجوہات میں یہ وجہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نے پاکستان اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ حاصل کیا، لیکن کچھ سالوں بعد ہی، میرا خیال 30 سال سے بھی کم عرصے میں ہوا یہ کہ ہم نے زبان کی بنیاد پر مسلمانوں میں تفریق پیدا کی، اور مسلمان صرف اس بات پہ کہ میں بنگالی بولوں گا تم اردو بولو گے۔ ٹھیک ہو گیا سر، عرب لیگ اور OIC تو کچھ نہ کر سکی، کیا ہم اقوام متحدہ سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے؟ اقوام متحدہ سے توقعات رکھنا احمقانہ حرکت ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم دیکھ چکے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، برما ہو، سیریا ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، اقوام متحدہ ہمیشہ اپنی جو اس کے پرنسپلز ہیں، جو اس کے اصول ہیں، ان کے منافی رہی ہے۔ وہ ان مسلم ممالک کے مسائل حل کرنے میں تو بہت دور کی بات، ان کے حق میں آواز بلند کرنے میں بھی ہمیشہ طور پر مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ یہ کیا جا سکتا تھا بحیثیت امہ، ہم عرب لیگ اور OIC کو اس سٹیج پر لے کے جاتے کہ ہمارے اپنے بینک ہوتے، ہم اپنی تجارت ہوتے، ہم ڈالر کی بجائے اپنی ایک اسلامک ریاست کی کرنسی ہوتی، اس میں کاروبار کرتے، اور اپنے جو تیل کے ذخائر ہیں، اپنے جو سونے اور معدنیات کے ذخائر ہیں، ان کو پاور آف ویپن کے طور پر استعمال کرتے، دنیا کو مجبور کرتے کہ اگر وہ مسلم امہ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو تمام مسلم امہ کو، جو 56 اسلامک ممالک ہیں، ان کو ایک ہی طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیلنگ کی جاتی۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ جب اقتدار ہوس کے ہواریوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، آپ پاکستان کی اگزامپل دے لیں، پچھلے 70 سال میں 73 ایئرز ہو گئے رفلی ہمیں، ہم کشمیر کے لیے سوائے باتوں کے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ہم نہ ہی اپنی خارجہ پالیسی میں کشمیر کو اولین ترجیح دے سکے، ہم ہمیشہ غیروں کے اشاروں پہ چلتے رہے۔ اگر امریکہ بہادر نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ آپ مجاہدین کو سپورٹ کریں تو ہم نے مجاہدین کو سر کا تاج بنا لیا۔ جیسے ہی امریکہ نے کہا کہ آپ مجاہدین جو ہیں دہشت گرد ہیں، ہم نے انہی مجاہدین کو اپنی جو ہے بیک بک میں ڈال دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل درست ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم پوری ملت اسلامی کے ساتھ سچ بولیں اور ان کو سمجھا سکیں، ان کو بتا سکیں کہ جب تک ہم اللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے نہیں رکھ سکتے تب تک ہم ترقی اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ کیا فلسطین والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، انڈیا بھارت کے کشمیر میں لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اسی طرح پوری ملت اسلامی جہاں جہاں وہ رسوا ہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ OIC میں حضرت عمر فاروق جیسا، خلفائے راشدین جیسا، حضرت علی جیسا، حضرت عثمان جیسا یا حضرت ابوبکر صدیق جیسا کوئی سپہ سالار آئے جو اس قوم کو یکجا کرے۔
ہمیں تعلیم پر زور دینا چاہیے. یہاں پر ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا کو یورپ کی مثال دیتے ہیں کہ ویسٹ کی مثال دیتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، انہوں نے ترقی حاصل کی ہے ٹیکنالوجی میں ہر جگہ، یہ چاند اور مریخ پر جا کر ابھی اپنے قدم جمانے کی، آبادیاں بسانے کی سوچ رہے ہیں. تو اس کے جو پیچھے دیکھیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی حکم ہے، چاہے تم تعلیم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے. انہوں نے تعلیم پر زور دیا، انہوں نے بیسک جو ہیومینٹی پہ انہوں نے زور ڈالا، اپنے لوگوں کو تعلیم دی، شعور دیا. جب تعلیم اور شعور آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو بزنس اور کاروبار کے موقع بھی مل جاتے ہیں، آپ کو اپنی فنانس کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا. یہ جتنے بھی مسلم امت دیکھیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سعودی عرب میں منع کرتا ہے، ہم اسلامک کانفرنس میں ملیشیا میں نہیں جا پاتے. ہماری اتنی تو خارجہ پالیسی میں آزادی ہے. ہمیں ابھی پچھلے دنوں $1 ارب سعودی عرب نے اوور نائٹ ہم سے مانگ لیا، ہمیں دینے پڑے. تو اس کو دینے کے لیے سوائے کوئی اور مسلم ممالک آگے آتا، چائنا ہی آگے آیا. اور چائنا کے اندر جو ہے لاکھوں ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. مجھے یاد ایک دفعہ میں نے ایک انتہائی مسلم ملک کے بڑے رہنما سے بات کی، وزیر اعظم کے عہدے پہ، کہ ہمیں مل کر چین میں جو مسلمان ہیں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ان کی آواز بلند کرنی چاہیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ رانا صاحب آپ اس پہ خاموشی اختیار رکھیں، ہمارے چین کے ساتھ دوستانہ مراسم ہیں. تو بات یہ آ گئی ہے کہ ہم اپنے مفادات کے غلام ہیں. ہم نے غداری کی ہے فلسطین کے خون کے ساتھ، فلسطینیوں کی شہادتوں کے ساتھ. ہم آج تک شرمندہ ہیں کشمیر کی لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے جنہوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے. لیکن یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے بہت دورست نقصان ہوں گے. ایک تو مسلم امت ڈویژن میں آ گئی ہے. ابھی بھی کچھ مسلم ممالک ایسے ہیں جن میں مہاتر محمد جیسے لیڈر ہیں جنہوں نے کشمیر کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب کیا، اور فلسطین کے لیے UAE کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ وہ پہلے ہی ایک ٹسل میں ہے. طیب اردوغان صاحب ہیں. ہمیں پاکستان کو بھی اپنی واضح پالیسی بنانی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام جہاں بجلی کے لیے جلسے نکالتی ہے، جلوس نکالتی ہے، چینی کے خلاف مظاہرے کرتی ہے، اپنی غربت کو مٹانے کے خلاف مظاہرے کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پاکستان اپنے طور پر فلسطینیوں کی مدد کے لیے کیا اقدامات کر سکتا ہے، عملی اقدامات کیا اٹھا سکتا ہے؟ آج پاکستان کی بچے تعلیم کی طرف ہوتے، آج اگر پاکستان میں ایجوکیشن ریٹ 99% ہوتی تو شاید پاکستان اپنی تعلیم کے بل بوتے پر دنیا کو اپنا لوہا منوا سکتی. نہ تو ہم تعلیم کے میدان میں آگے جا سکے، نہ ہی ہم نے اپنی معیشت درست کی، نہ ہی ہم نے اپنے جو ہے وہ طاقت پہ کوئی اتنا زیادہ ہم مان کر سکتے ہیں. طاقت یہ نہیں ہے کہ ہم صرف انڈیا کو ہرانے کی کوشش رکھیں. طاقت یہ ہوتی ہے کہ دنیا آپ کے ساتھ آپ کے پرنسپل پہ بات کرے، آپ اپنے آپ کو جھکا ہوا محسوس نہ کریں. اگر سعودی عرب ہمیں منع کرتا ہے کہ آپ نے ملیشیا نہیں جانا تو ہم جا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ.